तसव्वुफ के दो रास्ते, एक तसव्वुफ सलफी और एक तसव्वुफ सुन्नी। तसव्वुफ सलफी के बानी थे हजरत इमाम मालिक। इमाम मालिक का तरीका है तसव्वुफ जो था उनसे शुरू होकर उन्हीं पे खत्म हो गया, आगे नहीं चल सका। तसव्वुफ सुन्नी पूरी दुनिया में है। तसव्वुफ सुन्नी के बानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। शिया किस तरह कहते हैं, हम उनके कुछ लगते हैं? शिया का तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं बनता। अगर उनके ताल्लुक पर कोई साबित कदम है तो कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है। इन्होंने वो तसव्वुफ इख्तियार किया जिसका बानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आपने इससे पुश्त पे हाथ रखा, फरमाया फदअलहु बिल बरकत व फी ज़ुर्रियतिही, खुदा तेरा भी बेड़ा पार करे, तेरी औलाद का भी बेड़ा पार करे। इमाम हुरीफा फरमाते हैं वो जो एक मरतबा थपकी मौला मुर्तजा ने दी थी, वो मेरी फितरत में मोहब्बत आले बैत रब ने रखा कि मेयार हक खानदान नबूवत है। जो इनका साथी है वो हमारा इमाम हो सकता है, जो इनका वफादार नहीं वो हमारा इमाम नहीं हो सकता। ये बुनियादी वजह है कि सुन्नियों के इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं और इमाम अबू हनीफा भी है। सबसे पहले हजरत मुफक्किर इस्लाम शहजादाए गौसे आज़म डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी शाह साहब की वीडियोस को हासिल करने के लिए जिलानी मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अला आलिहि व अस्हाबिहि लिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम हाज़रीन, अगर कोई ऐसा नया टॉपिक चुन लिया जाए तो बात करने वालों को बता देना मुनासिब होता था कि उस पर वो भी कोई देखभाल कर ले कि मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है मेरे पास उसके बारे में क्या इत्तलाआत है। अब यहाँ मेंबर पर बैठने के बाद पता चलना कि ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ात पाक का दिन है और हज़रत इमाम हुनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात पाक का दिन है, ये खासी आजमाइश की किस्म की बात है। ताहम जो कुछ मैं टूटा फूटा जानता हूँ मैं उनके बारे में अर्ज़ करता हूँ। कुरान मजीद की एक आयत मुबारक जो इस वक्त मैंने नातमाम हालत में पढ़ी है वो आपने सुनकर कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड नहीं दिखाए कि जिससे ये पता चले कि आपने पहले भी कभी इस मौके पर इस तरह की आयत सुनी हो। उसका पहले तर्जुमा अर्ज़ करता हूँ, फिर उसकी तफसीर अर्ज़ करता हूँ, फिर उसके तहत मज़ामीन है उस पर गुफ्तगू जो मेरी समझ में है मैं करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू,
وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور ان کی اولادوں نے ایمان میں یعنی عقیدہ صحیحہ میں اپنے باپ دادے کی پیروی کی، یعنی وہی عقیدہ رکھا جو ان ایمان والوں کا تھا۔ الحقنا بہم ذریتہم، ان اولادوں کو ان باپوں کے ساتھ جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے ان کے ساتھ ملائیں گے، جبکہ عمل میں وہ پیروی نہیں کر سکے، عقیدے میں پیروی کی ہے۔ اس لیے ظاہر ہے جن کا عقیدہ بھی ٹھیک تھا، اعمال بھی ٹھیک تھے، ان کا لیگل سٹیٹس اور ہے۔ ان کا عقیدہ وہی ہے مگر اعمال ان کے ٹھیک نہیں ہیں، ان اعمال کی کمی کے ہوتے ہوئے ان کو اٹھا کے اپنے باپ دادے کی کلاس میں لے جائیں گے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور جن باپ داداؤں کے ساتھ مرتبے اور سٹیٹس میں ان کو جا کے ملائیں گے ان کے اعمال سے کچھ کٹوتی نہیں کریں گے کہ پوتے کو ہم نے نچلی کلاس سے اٹھایا یا دوزخیوں سے واپس لائے، اب وہ جنت کے سب سے نچلے طبقے میں ہونا چاہیے، اس کا باپ دادا بہت بزرگ آدمی تھا، اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ ملائیں گے۔ جب اس کے ساتھ ملائیں گے تو کیا اس باپ دادے کی جو کیپٹل فنڈ ہے، راس المال ہے، اس پر اثر پڑے گا؟ کہ نہیں پڑے گا، اس سے کچھ کٹوتی نہیں کریں گے، پھر تو تاجر ہوئے خدا ہونے کا زمانہ کچھ نہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلی بات کا ذکر ہونا کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے عقیدہ صحیحہ پایا ہے۔ اس کے بعد اعمال ان کے بھی ذکر نہیں کیے، جس کا مقصد یہ ہے کہ دراصل عقیدہ ایک بنیادی کردار ہے جس سے کسی کی شخصیت کا تعین ہو جاتا ہے۔ اگلے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اولادوں نے صرف ایمان میں پیروی کی ہے، اعمال میں نہیں کی۔ اس نے اقتضان ثابت کر دیا کہ ان کے اعمال بھی اچھے تھے۔ کیا مطلب؟ عقیدہ صحیحہ بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں، ان کا درجہ اور ہوگا۔ مثلا حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے، آپ کا عقیدہ وہ ہے جو عین باری تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، آپ کے اعمال ٹھیک وہی ہیں جو مالک نے چاہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کی اولاد کو اٹھا کے ان کے ساتھ ملائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک جو پوری امت سے افضل ہے، ظاہر ہے ان کی اولاد کے جتنے لوگ ہوں گے عقیدہ ان کا صحیح ہے، اعمال میں صدیق اکبر جیسے اعمال نہیں دکھا سکے، اور یہ تو کسی کے پاس کی بات ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ پوری امت کے اعمال ایک ترازو پر رکھیں تو صدیق اکبر کی ایک رات غار والی ایک ترازو پر رکھے تو وزنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے اولاد کو ان کے ساتھ ملایا جائے، اعمال تو ان جیسے ہو نہیں سکے، پھر ان کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ان سے کٹوتی ہوگی؟ کہا صدیق اکبر کے فضائل سے کوئی کٹوتی ہوگی، ان کو جو سہولتیں جنت میں دی ہیں ان سے کوئی کٹوتی ہوگی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے ان کی اولاد تو ان جیسے عمل نہیں کر سکی، تاریخ بھی بتلاتی ہے، اور اگر عمل ویسے کرتے بھی تو سرکار نے فرمایا میرے صحابی کا ایک مد اور تمہارا کوئی احد، میرے صحابی کا ایک مد جو 2 رطل کے برابر تقریباً بنتا ہے، ایک شیر کا وزن بنتا ہے تقریباً، وہ بھی عراقی رطل کے مطابق، حجازی وزن کے حساب سے کوئی تقریباً 3 پاؤ کے قریب بنتا ہے، یہ 2.5 پاؤ کے قریب بنتا ہے۔ یہ عراقی مد کا اور وزن ہے اور حجازی مد کا اور وزن ہے، لیکن یہ بات حجاز میں ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ 2.5 پاؤ کا ہے۔ کہا اگر میرا صحابی 2.5 پاؤ سونا خرچ کرے اور تم کوئی احد کے برابر سونا کرو تو لا یبلغہ ولا نصیفہ، یہ اس صحابی کے اس سونے کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچتا جبکہ کوئی احد کے برابر ہو، بلکہ اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچتا۔ یہ سب مالکوں کی مرضی، تو حساب کے پیمانے لے کر کے فٹوں سے ماپتا ہے، وہاں فٹے ہی اور ہیں۔ ظاہر صدیق اکبر کی اولاد ان کے ساتھ ملائی جائے گی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار فرمایا عثمان نے 2 مرتبہ آپ سے جنت خریدی ہے۔ ہماری سنت ہے نا، آل بیت کے فضائل بھی بیان کریں گے، سرکار کے صحابہ کے فضائل بھی بیان کریں گے۔ ہمارے تو نزدیک تو نبی پاک علیہ السلام کا سواری کا جو جانور ہے
اس کے کروڑ فضائل ہیں. شہابی تو بڑی شخصیت کا نام ہے, وہ تو نظریاتی قوت کے ساتھ سرکار کے ساتھ ہے, جنہوں نے تن من دھن کی قربانیاں دی اور قوم کو دکھایا کہ اے میرے محبوب سب کچھ لے لے, بتا راضی بھی ہے کہ. بدر کی جنگ میں ایک صحابی, لاشوں کے نیچے آپ کا سر ہے, جب پاس سے گزرے نا سرکار تو پاؤں کی آہٹ سے ہرس آئی کہ یہ سرکار کے پاؤں کی آواز. کانوں کے ذریعے سے فیصلہ کیا, نگاہ نہیں دیکھ رہے, نیچے سے آواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کو وہ دل کو کھینچنے والی آواز سنائی دی. سرکار آئے, لاشیں الٹ کے نیچے سے نکالا, کہا یا رسول اللہ آپ کے مشن سے وفا کی کہ نہیں کی, آخری سانسوں پہ ہے. سرکار بیٹھ گئے. یہ بیٹھنے کا کون سا محل ہے؟ ان کا سر لے کر کے سرکار نے اپنے زانوں پر رکھا. حافظ شیرازی فرماتے ہیں بچ ناز رفتہ باشد جہان یازمند, بچ ناز رفتہ باشد جہان یازمند کہ بوقت جان سپرد بسرش رسید باشی, کہ بوقت جان سپرد بسرش رسید باشی. وہ خوش نصیب کس آن بان کے ساتھ, کس ناز کے ساتھ دنیا سے گیا ہوگا کہ جس کے مرنے کے وقت میں واپسی لیتے وقت اس کے سرانے بیٹھا ہوا تھا. حضرت حافظ شیرازی وفات کے وقت اپنے شیخ کے نام القا لکھتے ہیں آدم کے بیک خندد ہم جانچو سراہی. حافظ شیرازی اپنے شیخ کی طرف خط لکھتے ہیں سبحان آدم کے بیک خندد ہم جانچو سراہی مستان تو خواہم کہ گزارند نمازم. جس وقت میں سوائی کی طرح مسکرا کے جان دے دوں گا اس وقت اے میرے شیخ میرا دل چاہتا ہے خشک لوگ میرا جنازہ نہ پڑھے, مست الست لوگ میرے جنازے میں کھڑے ہوں, ذوق اور شوق کی لہریں اٹھ رہی ہوں. وقت نماز جنازے, وقت نماز جنازے میری یہاں آپ پڑی تکبیر, ہاں ادم کے بھیا خندہ دے جانچو سراہی. کیسا وہ خوش نصیب شادی ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اتنے بڑے طبقات میں بھی جس آدمی کو بڑائی حاصل ہے, ان کی اولادوں کو جب ان کے ساتھ ملایا جائے گا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سرکار پر فاض فرماتے ہیں اس نے 2 مرتبہ رب سے جنت خریدی ہے, 2 مرتبہ رب سے جنت خریدی ہے. اور حضرت علی مرتضی شیر خدا جنہوں نے ابن عبد ود کو ایک ضرب ماری, فرمایا ضربت علی یوم خندق افضل من عبادات امتی الی یوم القیامہ. ماشاءاللہ, علی کی ایک ضرب میری امت کی پوری زندگی کی عبادتیں ایک ترازو پر رکھیں, اور علی مرتضی شیر خدا کی ایک ضرب ایک ترازو پر رکھیں, یہ وزنی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور مفکر اسلام. اب اس میں ایک کلیش پیدا ہو جاتا ہے دونوں روایت میں کہ وہ غار والی رات جو ہے وہ افضل ہے, اس میں کہا ایک تلوار کی ایک ضرب یہ افضل ہے. اب دونوں میں افضلیت, کہا کہ اس کی افضلیت کی 2 صورتیں ہیں, کہ ایک یہ کہ علی کی ضرب نکال کے امت کے جتنے فضائل ہیں وہ ایک طرف ہو تو ایک رات افضل ہے, یا یہ کہ صدیق اکبر کی وہ رات نکال کے باقی امت کے جتنے اعمال ہیں اور ان سے حضرت علی کی ایک ضرب افضل ہے. کیا بات, کیا بات, یا یہ مانا کہ اس وقت تک جب تک کہ وہ غار والی رات نہیں آئی تھی اس وقت تک امت کے جتنے اعمال تھے ان سے وہ رات افضل تھی, لیکن وہ وقت بڑا کڑا وقت تھا جب دشمن صفوں کے سامنے آ کے للکار رہا تھا اور جلدی جنت میں بھیجیں, تو 10,000 آرمی سرکار کے سامنے کھڑی ہے.
جی مدانیاں وارا ہونی نا یہ جنے نہ قسم نے ہے کئی باری جنا نہیں آنا چھنڈ ماری ساڑا دل کراؤ ساری باڑی سے نہ کرائی دعانی چھنڈ سی بھی چھنڈ سمجھنے والے جنے نے سامنے ماری سنا حضرت نبی کریم علیہ السلام بہادر خاندان کے فرزند ہیں سمجھتے ہیں کہ مشکل وقت میں تلواروں کے نیچے سر لے کے کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے تو 10,000 آرمی میں جس میں صدیق اکبر کی ذات پاک بھی موجود ہے جو پوری امت سے افضل ہے ہزار اختلافات ہو فلاں افضل ہے فلاں افضل ہے یہ متفقن علیہ بات نہیں ہے کہ صدیق اکبر افضل ہیں یہ جمہور کی رائے ہے ہم اہل سنت والجماعت جمہور کا طبقہ ہے اس لیے ہم بغیر کسی تفصیل کے حضرت صدیق اکبر کو پوری امت سے افضل مگر حضرت صدیق اکبر وہاں موجود ہیں ان کو نہیں کہا تو میدان میں نکل فاروق اعظم موجود ہیں ان کو نہیں کہا تو میدان میں نکل سرکار نے اين علی اب ان کو کیوں پکارا کہا جس تاریخ یوم بنو ہاشم منایا تھا نا اس تاریخ ہاشمیوں نے کہا تھا اعلان نبوت واپس لے اس میں ایک بڑی زبردست بات ہماری کتابوں نے جو لکھی شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے بھی وہ بات اپنی رسالۃ الخفا کے اندر لکھی ہے آج کون ہے کہ جو مجھے اپنا بھائی بنا لے اپنا نبی بنا لے اور اپنا وارث بنا لے لفظ وارثی بھی آئے کون ہے جو مجھے میرا بھائی بن جائے مجھے نبی مان لے میرا وارث بن جائے مجھے وارث بنا لے لفظ وارثی آیا اس وقت تمام ہاشمیوں نے کہا ہماری تلواریں ہوں گی تو تیری گردن ہوگی یہاں تک تو بات آپ نے بارہا سنی ہے لیکن یہ بتائیں کہ جس وقت حضرت حیدر کرار نے کہا میں آپ کا بھائی ہوں میں آپ کا وارث ہوں اب کوئی تلوار کا نام لینے والا باہر نکلے جنہوں نے کہا تھا نبوت کا اعلان واپس کر نہیں تو ہماری تلواریں ہوں گی تیری گردن ہوگی اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام ان گلیوں میں آزادی سے چلے کہ نہیں چلے پر کیوں نہیں تلوار اٹھائی کمبے مکے دے کفار جو چل گئی حیدر دی کمبے واہ 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 سبحان اللہ اب وہ لوگ بڑے بہادر تھے ارشاد آپ کو شاید یہ خیال ہو کہ وہ بزدل قوم تھی نہیں اسلام کے آنے سے 10 برس پہلے بنو امیہ سے جنگ ہوئی تھی جس میں بڑی فیصلہ کن بات یہ تھی جو ہارے وہ 10 سال کے لیے جلا وطن ہو اس میں بنو امیہ ہارے تھے لڑائی کس سے کے ہوئی تھی یہ جو مکہ شریف میں ٹاپ پہ ہے نا مین بازار میں جو ہیڈ پوسٹ آفس ہے اس کے سامنے موقف سیارات ہے جس جگہ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کے مرشد پاک کا مزار ہے اور بد نصیب نجدیوں نے اس پر ٹائلٹ بنائے ہوئے سید زینی بن دہران مکی نے بھی اس کو لکھا ہے آج لوگوں کو پیسے لے کے کہتے ہیں عید اسی تاریخ کریں گے جس تاریخ وہ کہیں گے اس کی پشت پر کوئی ایمانی سچائی کار فرما ہے یا صرف ریال اور وہ نوٹ کار فرما ہے سدا دنیا نہیں رہے گی ایک دن دنیا ختم ہوگی سچائی پر قائم رہو سچائی زندہ رہنے والی چیز ہے اس جگہ وہ لڑائی ہوئی تھی اس لڑائی میں جب بالکل سرنڈر ہوئے بنو امیہ اس وقت چھوڑے تھے جس کا معنی یہ ہے کہ بنو ہاشم ایک بہادر قوم تھی وہ لڑنا جانتے تھے مگر یوم بنو ہاشم کے منائے جانے کے بعد پھر ان کو جرت کیوں ہوئی کمبے مکہ دے کفار جو چل گئی حیدر دی وہ جناب مولا مرتضیٰ کی تلوار تھی پھر بدر کے اکھاڑے میں سوائے حضرت عثمان غنی کے سب سے آبا موجود تھے وہ لوگ یہ فرمانا علی کہاں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان کے وار کا وقت آئے تو پھر علی ہی علی ہے اس جگہ سرکار بات علی کہاں ہے اس جناب حیدر کرار تریار کے وزن پر تلوار کو اس نے لہرا کے فضا میں تو تلوار کی نوک زمین پر رکھ کے کہتے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ سیدھے کہا جا سکتا تھا حاضر ہوں لیکن یہ ادائیں دکھانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ پہلوان اس اپنے جوش شجاعت سے مغلوب ہو رہا ہے جلدی چھوڑیے جسے گھوڑے بکس میں کھڑے ہوتے نا دوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس وقت ان کو شاہ سوار بڑی مشکل سے تھامتا ہے کیوں کہ ان کا جوش مقابلہ میدان میں نکلنے کے لیے بےتاب کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس وقت جو اس سے تلوار کا پھرانا یہ بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کا توسن تباہ بے لگام ہو رہا ہے میدان میں نکل نہیں دیجئے آپ کو تماشا دکھاؤں کہ مارتے اب ظاہر ہے اس جگہ تلوار وار ایک ٹکڑے 4 تاریخ انسانی میں آدم علیہ السلام سے لیجئے حضور تک آئیے حضور سے لے کر آج تک آپ کی اطلاع میں ہے
کہ کسی نے ایک وار کیا ہو, لوہے کی ٹوپی بھی اسی سے کٹی ہو, سر بھی پھٹا ہو, باڈی بھی چل گئی ہو, گھوڑے کی زین بھی کٹی ہو, گھوڑا بھی 2 ٹکڑے ہو گیا ہو, اور کسی پہاڑ کے اندر تلوار چلی گئی ہو, کسی انسان کی تاریخ میں ہے؟ اس وجہ سے سرکار نے فرمایا اے جڑے غازیاں نے کہا میں نمازی کو لونے بھی دے تو ہے نماز. اب ظاہر ہے کہ جو حضرت حیدر کرار کا علم ہے یہ اس پر اتفاق ہے. یہ بات شاہ ولی اللہ صاحب نے اظہار الخفا کے اندر بھی لکھی ہے. اس کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تکمیل الایمان کے اندر بھی لکھا ہے. اس کو ملا زادہ نے جو کہ شرح عقائد کا شارح ہے اس نے بھی لکھا ہے کہ علم میں مولا مرتضیٰ کا بعد از انبیاء کوئی ثانی نہیں. ایسے علم والا آدمی تقوی میں بھی کمال دکھایا ہے. اب ظاہر ہے ان کی گنہگار امت کو جب اٹھا کے ان کے ساتھ لے جایا جائے تو پھر ان کے اعمال کی کٹوتی چاہیے. کہیں کٹوتی نہیں کرے. اس سے کیا پتا چلا؟ حضرت علامہ ابن عابدین شامی آپ کے وہ 16 رسائل جو 16 رسائل مختلف اختلافی مسائل پر لکھے, ان میں پہلا رسالہ اس پر ہے نسب فائدہ دیتی ہے کہ نہیں. اللہ 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 کیا نکتہ ہے. آپ ایک عالم دین ہیں, آپ کی اولاد کے بارے میں میں عقیدہ رکھنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر وہ آپ سے بہتر عالم بن سکے پھر تو زیادہ بہتر ہے, آپ جیسے بن سکے پھر تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ جیسے عالم نہ بن سکے, عقیدہ آپ والا رکھا, اعمال آپ جیسے نہ رکھے, میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ملائے گا. آپ سے کوئی آپ کا بڑا بزرگ ہے جس کا عقیدہ اچھا تھا, اعمال اچھے تھے, صاحب کرامت تھا, ولی تھا, آپ کو اس کے ساتھ ملا جائے. یہ نسب کا کام ہے نا. جو یہ کہتا ہے نسب کوئی چیز نہیں, معلومہ قرآن کا منکر ہے, حدیث کا منکر ہے. یہ سورہ طور کی آیت ہے, سورہ طور کی آیت ہے. اس کے بعد ہے, اس کے پہلے ہے سورہ نجم, لیسا للانسان الا ما سعى. نزول میں یہ جو ہے نا سورہ طور یہ بعد میں ہے, اور تلاوت میں یہ پہلے آ گئی ہے لیکن نزول میں بعد میں ہے. اس لیے یہ آیت ناسخ ہے اس کی, لیسا للانسان الا ما سعى. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس انسان نے خود کیا ہے. یہ جو کہتے نماز جنازہ کے بعد دعا نہ مانگو, کیوں کہ آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کیا ہے. مجھے خود کو ایک مرتبہ اتفاق ہوا تو میں جنازہ پڑھ چکا, دعا مانگنے لگا تو ایک نئے مولوی صاحب بڑی بڑی داڑھی والے, ان کو میرے ساتھ واقفیت نہیں تھی, آگے بڑھ کے کہنے لگے یہ دعا کس لیے مانگ رہے ہو, قرآن میں نہیں لکھا ہوا لیسا للانسان الا ما سعى. میں نے قرآن مجید کسی استاد سے پڑھا, یہ ویسے ہی پڑھا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں فلاں جگہ کا فارغ ہوں. میں نے کہا صرف فارغ ہی ہے. میں نے کہا فارغ کہتے ہیں اس کی جس کے اندر کچھ نہ ہو. لغوی معنی میں غالباً آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ نے جو کچھ پڑھا اس کا نام کیا ہے, نماز جنازہ. یہ آپ نے پڑھی ہے, میت نے پڑھی ہے, یہ ہم نے پڑھی ہے. میں نے کہا میت کے لیے فائدہ مند سمجھ کے پڑھی ہے, نقصان دہ سمجھ کے پڑھی ہے؟ فائدہ مند سمجھ کے. یہ پڑھی آپ نے ہے, فائدہ اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے. تحفہ تمہاری سمجھ کو اس چیز میں فارغ ہو. اگر اس سے مراد یہی ہے کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے خود کمایا ہے تو پھر مہربانی کر کے اپنے باپ کی وراثت واپس کرے. یہ ثواب کے بارے میں تو نہیں ہے. لیسا للانسان الا ما تو سب مخلوق سب موجودات کے لیے استعمال ہوتا ہے. تمہارے لیے وہی کچھ ہے, زمین وہی کچھ ہے جو تم نے خود کمائی ہے, مکان وہی کچھ ہے جو تم نے خود بنایا ہے, جوتا وہی کچھ ہے جو تم نے خود سلوایا ہے. یہ ثواب کے بارے میں کس نے سمجھایا تم نے؟ اب اس میں جس وجہ سے تمہیں زمین ملی ہے کروڑوں روپے کی, وہ کس وجہ سے ملی ہے؟ نسب کی وجہ سے ملی ہے. کیوں کہتے ہو نسب کوئی چیز نہیں ہے؟ قوم کے کون ہو, قوم کا نام لیا فلاں قوم. میں نے کہا بتاؤ یہ کس محنت سے تم نے حاصل کی ہے؟ نسب کی وجہ سے نا. یہ جتنے چودھری بیٹھے ہوئے ہو, یہ چودھری آپ نے بازار سے خریدا یا کہ باپ کی طرف سے ملا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ نسب ہے. یہ جتنے راجے بیٹھے ہوئے ہو, میں پوچھتا ہوں راجا ہونے کا ٹائٹل بازار سے خریدا ہے کہ کسی راجے کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے؟ مجھ سے کوئی پوچھے یہ سید کہلاتے ہو, سید ہونے کا کہیں منڈی سے کوئی ٹکٹ لیا ہے؟ ایک سید کے گھر پیدا ہوئے ہو. یہ سب چیزیں نسب سے ملی ہیں کہ نہیں ملی؟ قرآن مجید نے بتایا کہ جھوٹا ہے وہ آدمی جو کہتا ہے نسب کسی کام کی نہیں. امام ابن عابدین شامی نے 16 رسالے لکھے, اس میں پہلا رسالہ یہ لکھا اور اس رسالے کے اندر پہلی آیت یہ لکھی ہے. اس سے ثابت ہے کہ قیامت کے میدان میں نسب سے فائدہ
پہنچے گا۔ اب آج تک آپ آل رسول کی جو عزت کرتے ہیں، یہ آیت اس کی شہادت دیتی ہے کہ جس خاندان سے کوئی ہو اس کو خاندانی عظمت ورثے میں ملتی ہے۔ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، فرمایا جو اسلام سے پہلے عزت والے تھے نا، اسلام کے آنے کے بعد بھی وہ عزت والے ہیں۔ ایک مرتبہ انڈیا میں اس پر ایک بورڈ بیٹھا، انڈیا کی تاریخ میں ہے یہ کہ یہ چودھری، راجہ، خان، ملک، راہے، میاں یہ لفظ بولتے ہیں، یہ بولے کہ نہ بولے۔ مذہبی پیشواؤں نے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ اس کے اندر کیا معنی سمجھتے ہو؟ کفر کے معنی ہیں، عزت کے معنی ہیں، عتق کے معنی ہیں، کیا معنی؟ انہوں نے کہا یہ عزت والے کلمات ہیں، عزت کے لیے آتے ہیں۔ کہا اس کے اندر کفر کا معنی تو نہیں ہے نا؟ اس کا معنی راجہ کا معنی یا چودھری کا معنی یا خان کا معنی یا ملک کا معنی گائے پوجنا تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس کا معنی پتھر کو سجدہ کرنا نہیں۔ کہا اس کو کسی فرشتے کو پوجا کرنا؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے پھر معنی کیا ہے؟ کہا عزت کے معنی دیتا ہے۔ کہا اسلام عزتیں بڑھانے کے لیے آیا ہے، عزتیں اتارنے کے لیے نہیں آیا۔ جو عزت کے لیے کلمات استعمال ہوتے تھے وہ آئندہ بھی کرو۔ تو اب عزت کے کلمات استعمال کرنے کی جب اجازت ہوئی تو ہم سمجھنا چاہیں گے کہ یہ عزت کے کلمات ملے ورثے میں ہیں یا کمائے ہیں؟ نسب کی وجہ سے ملے، اسی کا نام نسب ہے نا، ورثہ نسب کی وجہ سے ملا۔ کفات نکاح میں ہمارے ہاں کفات معتبر ہے کہ نہیں جناب؟ اس میں نسب پہلے، سب سے پہلے آتا ہے نسبن، نسب کی پہلے نسب ہے، بعد میں شہرت ہے، بعد میں عرف ہے، یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ نکاح کے اندر جو مدار ہے امام حنیفہ کا، وہ حضرت حسن بن رجاب کی روایت ہے، وہ رویہ قتلانہ بلا کفن، غیر کف میں نکاح ہوتا ہی باطل ہے، جس میں ایک کا تو نکاح ہو، بیسیوں کی گردنیں جھک جائیں، گلیوں میں گھومنے سے عاجز ہو جائیں، ماں کسی مجلس میں بیٹھنے سے عاجز ہو جائے، باپ کسی کے سامنے گردن اٹھانے سے عاجز ہو جائے، بھائی مارے مارے پھرے، ایسا نکاح ہے کہ تباہ ہے۔ ہاں اس لیے کفات شرط ہے۔ یہ سب چیزیں کس وجہ سے ملی؟ نسب کی وجہ سے۔ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت ملی ہے وہ نسب کی وجہ سے۔ اب راجے کو بھی نسب ہی سے ملے، چودھری کو بھی نسب ہی سے ملے، میاں کو بھی نسب ہی سے ملے، فرق کیا ہوا؟ کہا جن سے نسب ملی ہے ان کا فرق دیکھیں گے۔ جس کا نور سے اعلیٰ جتنا افضل ہے اتنا ہی اس کی عزت زیادہ افضل ہے، چونکہ ثانی مصطفیٰ کائنات میں کوئی نہیں، اس لیے انصاب میں اولاد رسول کا ثانی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ اور امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے صلاۃ کے بارے میں، اللہم ہؤلاء آل محمد، ہؤلاء آل بیت ہے نا، یہ بھی روایت موجود ہے اور معتبر ہے، غیر معتبر نہیں۔ اللہم ہؤلاء آل محمد فاجعل صلواتک و برکاتک علیہم۔ اس سے وہ درود ابراہیمی میں اللہ مبارک اللہ محمد وعلی آل محمد سے پتہ چلتا ہے کون سے مراد ہے۔ انہی پانچوں پر سرکار نے چادر ڈالی ہوئی ہے اور چادر ڈال کے فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء آل محمد، مولا کریم یہ آل محمد ہے، تو اپنی صلاۃ بھی ان پر بھیج، رحمتیں اور برکتیں بھی ان پر بھیج۔ پتہ چلا کہ درود ابراہیمی کے اندر جس آل کا ذکر ہے اسے یہ لوگ مراد ہے، یہ حدیث مرفوع کی گواہ ہے۔ سبحان اللہ، سمجھے بات؟ اب لفظ صلوات کے بارے میں اس سے زیادہ اثرات لانا مشکل ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جس میں سارے فیصلے ہوئے ہیں، آگے مجھے نہیں پتہ چل سکا تو یہ میرے علم کی کمی ہے، آپ کو نہیں پتہ چل سکا آپ کے علم کی کمی ہے۔ مگر یہ بات ضرور یاد رکھیں، مسلمان آج سے پہلے جو تھا نا وہ ہمارے مقابلے میں زیادہ اچھا مسلمان تھا۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں، میری 17واں سال زندگی کا چل رہا ہے، یہ دسمبر تک میں زندہ رہا پوری 70 سال میری عمر ہو جائے گی۔ جو میری عمر کا آدمی ہے وہ اس بات کی ضرور شہادت دے گا کہ کئی ضلعوں میں ہم گھومے، کوئی شیعہ نہیں تھا، کئی ضلعوں میں ہم گھومے، وہابی کا نام ہی پتہ نہیں تھا۔
یہ تو سعودیہ کے اقتدار میں آنے کے بعد پتہ چلا وہابی بھی کوئی مذہب ہے، مگر یہ بات سنی تو خوش نصیب ہے، تیری تاریخ بڑی رنگین ہے۔ جس وقت کسی زمین پر کوئی قبضہ کرے گلے کون پڑتا ہے؟ جو مالک ہے وہ پڑتا ہے، اوس پڑوس کے لوگ گلے نہیں پڑتے۔ جس وقت اسلامی وراثت پر کسی وقت بھی حملہ ہوا تاریخ اٹھا کے سب سے پہلے خارجی اٹھے، ان کے گلے کون پڑے؟ جو مولا مرتضیٰ کے ساتھی تھے۔ مولانا سنی تو خوش نصیب ہے، تو مولا مرتضیٰ کے دھڑے کا ہے، تیرے سینے میں عشق اہل بیت ہے، تو ان کے گلے پڑا ہے۔ وہی خارجی جب ابھرے آگے چل کر کے انہوں نے لوگوں کے دل و دماغ پر چھاپا مارا، جیسا آج یہ جی بڑا پڑھے لکھا تو پتا ہے جگہ نے پڑھے لکھے سارے وابی ہونے، اے جھولا بڑا مشہور ہے یار کچھ سمجھ نہیں گل ہے، کل یہ مشہور ہے تمہیں پتا ہے یہ سارے پڑھے لکھے کھوتیاں ہی ہونیاں، یہ کوئی جملہ دماغ قبول کر سی؟ کیا تعلق ہے وہابیت کے ساتھ علم کا؟ منکر ہونا، انکار کا جذبہ، اس کا تعلق ہے کسی بزرگی کے ساتھ، کسی عقیدے کے ساتھ، کسی ایجوکیشن کے ساتھ؟ منکر ہونا تو کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو ایسا عیب ہے جیسے جانوروں میں گدھا ہے۔ قرآن یہ گدھا کا لفظ بولا تو بہت سارے دوستوں کے پیشانیوں پر ایک عجیب و غریب قسم کی تبدیلی آئی ہے۔ کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہا جن کو تورات دی تھی نا اس پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہوئے، ان کی مثال ایسی ہے جیسا گدھے پر کتابیں لا دی۔ گدھا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، ہاں، اور کہوگے سے مراد اسکولوں کالجوں والے بچے ہیں، یاد رکھو صفر اس کتاب کو کہتے ہیں جو عام سائز سے بڑے سائز کی ہو، یہ چھوٹے سائز کی کتاب کو صفر نہیں کہتے، یہ بات یہ لکھ لیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بڑے بڑے کتب خانوں والے جو ہیں ان کے دماغوں نے جس کو نبی کہا اس کو اپنے جیسا کہا، دماغ رکھنے والا تو اپنے ابے کو اپنے جیسا نہیں کہتا، اپنے نبی کو کس نے کہا؟ اپنی باؤ کی کسی آقا ہے مائے ماڑے تو تھوڑے خامدہ کوئی فرق نہیں ہے، اے میں غلط فہمی ہے، اللہ نہیں ہوگا یہ کہے گا؟ اگر یہ بات اپنے باپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، نبی کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے؟ اب وہ جو معاملہ تھا اس بات کا کہ عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، سنی تو ہے کہ جس وقت آل بیت کی عزت پر حملہ ہوا تو نے اس کی پوری طرح مدافعت کی۔ یہ جو رافضی لوگ ہیں جنہوں نے آل بیت کو دوست بن کے نقصان پہنچایا ہے، ہر جھوٹی اور ہر گھٹیا بات کا یہ فضائل اہل بیت میں نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے لوگوں کو موقع مل گیا جو سچی بات بھی کہی اس پر بھی کوئی نہ کوئی الزام۔ سنیوں نے پھر کیا کیا؟ سنیوں نے فضائل اہل بیت پر مثلا مناقب مرتضیٰ امام احمد ابن حنبل نے لکھے، ایسا خدا کی زمین پر جناب میرے اس مطالعے میں پوری زندگی میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ امام احمد حنبل کون ہے؟ سنیوں کا بادشاہ، والی بغداد کا امام، جس آدمی نے درے کھائے ہیں۔ امام نسائی سیاستہ کے 6 کتابوں میں سے ایک کتاب کا مصنف وہ ہے، جس آدمی کو محبت آل بیت ہی کی بنیاد پر دمشق میں مارا گیا اور اتنا ان کو پریشان کیا گیا، ان کے اعضائے شرمگی پر ضربیں ماری گئی کہ مکہ جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئے، لیکن اس آدمی نے تا دم واپسی وہ جو اہل بیت کی فضیلت کا پیغام تھا مناقب مرتضیٰ خصائص مرتضیٰ کے نام سے انہوں نے بھی لکھ کے قوم کے اندر چھوڑی، وہ آج موجود ہے، آج وہ چھپی ہوئی ہے خصائص مرتضیٰ، جنہیں جناب حیدر کرار کی شان میں جس زمانے میں کہ اہل بیت کا نام لو تو مار پٹتی تھی۔ میں نے اپنے پی ایچ ڈی کی ریسرچ کے دوران علماء کے نام کا سروے کیا، دیکھا جناب علی بن محمد بن علی، حسن بن حسن بن حسن، حسین بن حسین بن حسین، جس زمانے میں آل بیت کا نام لینے پر سزائیں ہو رہی ہیں اس زمانے میں علماء نے اپنی اولادوں کے نام اس طرح کے، باپ کا نام اہل بیت کے نام پر، بیٹے کا نام اہل بیت کے نام پر، پوتے کا نام اہل بیت کے نام پر، جو زیادہ زور پڑتا گیا تو پھر وہ زیادہ سخت مضبوط ہوتے گئے۔ اب اس موقع پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن عام کس نے کی، اس جگہ آ کے وہ فیصلہ ہوگا کہ امام زین العابدین کا کردار کیا ہے، امام حنیفہ کا کردار۔ کیا بات، کیا حضرت امام بخاری، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے حضرت علامہ جعفر السیوطی جن کا سن وفات 911 ہے، تدریب الراوی شرح تقریب النواوی میں
ये हजरत इमाम नववी की किताब है तकरीबन नवावी, उनका सन वफात है 631 और सन वफात है 676, 45 बरस उम्र पाई है। और मजहब शाफी में इमाम गजाली से गालिबन इस आदमी ने ज्यादा किताबें लिखी है, बड़े पायक आदमी, 45 बरस की उम्र में इतना काम किया है। उन्होंने इस पर इब्तदाई किताब लिखी है, उसकी शरह जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखी है। उसके अंदर कहा है हदीस आ जाए, ध्यान करेंगे आप क्या? आपने मुझे टेप नहीं समझना, आपसे मैं बात कर रहा हूं और आपसे आपकी पेशानी से जवाबी कार्रवाई का इंतजार करता हूं, देखता हूं बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी। जिस वक्त हदीस आ जाए तो हदीस के मोतबर होने के दो बुनियादी उसूल हैं। एक तो ये जो उसके कंटेंट से उसके अंदर जो बातें पाई जाती हैं वो इस्लाम के अंदर जो मुसल्लमात हैं उनके खिलाफ ना हो, इस्लाम में जो मानी हुई बातें हैं ना उनके खिलाफ ना हो। पहली बात हदीस के मतन के लिए ये जरूरी है। ऐसी हदीस ये जिसके अंदर कलिमात ऐसे पाए जाएं जो इस्लाम की मानी हुई बातों के खिलाफ हो तो हदीस ज़ईफ है। पहला तो मतने हदीस है और उससे आगे जो है सनद हदीस कि इसकी सनद कैसी है, पर मतन तक तो बाद में पहुंचते हैं ना, पहले तो सनद देखते हैं ना, मतन कैसा भी है पहले देखना कहने वाला कौन है। ये बात बड़ी याद रखने वाली है, इस पर आप जब गौर करेंगे तो आपको एक नया नतीजा मिलेगा। एक वक्त तक मुसलमानों के अंदर ये आदत नहीं थी कि बताएं कि ये हदीस है फलाने फलां से रिवायत की, फलाने फलां से रिवायत की, फलाने फलां से रिवायत की, उसका ये नाम है, फलां जगह का रहने वाला वगैरह वगैरह। सीधे कहते सरकार ने फरमाया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि वो समझते थे एक आदमी आया है, वो कहता है जनाब कुएं में चूहिया गिर गई है, बताए कितने लोटे निकाले। अगर जवाब देने वाला कहे कि नबी करीम अलैहि सलाम की उम्र शरीफ उस वक्त कोई 58 बरस थी, फलां दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, असर का वक्त था, इतने सहाबा सरकार के गिरदा गिर्द थे और सरकार ने मुख्तलिफ मौजूओं पर बातें की। उसे बातें करते करते सरकार ने कुएं के बारे में बात की और कुएं इतने किस्म के होते हैं और इतने किस्म की चूहिया होती है और अगर गिर जाए तो फिर देखना होगा ये वो जीती है कि मर गई। वो कहेगा जनाब मैंने बताया कि कुएं में एक चूहिया गिरी है, बताओ कितने लोटे निकालूं। आपने ये पूरी किताब जवाब बेका दिया, बताओ मुझे तो नहीं पता कि आपने मेरे सवाल का जवाब कहां दिया है। इसलिए वो शॉर्टकट कहते थे कि इतने लोटे निकालो। अब वो सुनने वाला पीछे कहता वो जी सबूत ही कोई नहीं, अपनी तरफ से उन्होंने कही है। उस वक्त फिर उन्हें सबूत मुहैया करना पड़ा। ये हदीस है, वो जी कहने वाला कौन है। जब लोगों ने मन गलत बातें करना शुरू की तो फिर उन्होंने सनदें तलाश करना शुरू की। अब जिस वक्त बात को ट्रेस करने की जरूरत पेश आए फिर क्या करते हैं, उन लोगों से पूछते हैं जो असल राजदार हो। सहाबा किराम ज्यादा राजदार थे या अहले बैत ज्यादा राजदार थे? अहले बैत। इसलिए हजरत इमाम बुखारी कहते हैं असखुल असानीद वो हदीस होगी, ये उस हदीस की सनद सबसे ज्यादा मजबूत होगी कि जो रावी रवायत करते वक्त बयान करे मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुनी और वो कहे मैंने हजरत इमाम हसन से सुनी, वो या ये कहे इमाम हुसैन से सुनी, हसन या हुसैन दोनों कहे मैंने अली मुर्तजा से सुनी, अली मुर्तजा कहे मैंने सैयद अंबिया से सुनी। का उस हदीस के बराबर की हदीस किसी शख्स की नहीं है। क्यों? का इनके नस्ब जैसा किसी का नस्ब नहीं, इसलिए इन जैसा किसी का बात समझ रही है। यौम ज़ैनुल आबिदीन मनाने का मफ़हूम आपको समझ रहा है? आप इसके पीछे वो हदीस लाएं जो सरकार द्वारा ने फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, तुम में मैं दो बड़ी शान वाली चीजें छोड़ के जा रहा हूं। ये शान का तर्जुमा मैं करता हूं, उलमा करते हैं। लुगत इसका कहती है वजनदार, शिकल कहते हैं वजन को, यानी देखने में तो कुरान भी तुम्हें वजन ही लगेगा। और अहले बैत भी लाखों कहते अहले बैत न होता संगी लोग सैयद बनो। ये सईदा की तकी पाया पाया नहीं आंख कटने ना, वो समझने के तो सैयद ना तो रस्ते चोने असापू सैयद हाँ हाँ फिर बने ही है ना, ये तुसाने भी पते चाहिए वो तुसाने एक राजा और से ना उन्हें सईदा ने पर्दा रखा सा, कुछ अदालत है किसी खिलाफ दावा दायर है सैयद नहीं सैयद रखवाना। उन्हें एक जैलदार और राजे जिसे उन्हें पकड़ी खड़े उन्हें आख्या भाई ए गवाह है क्यों जी इतने उन्हें क्या वो जिन्हें दावा किया उन्होंने मतलब पिछू ही को चला इसमें सही है, उन्होंने मतलब भी सही नहीं पता।
یہ ہمارے سامنے بنے میں گواہ ہے اس کا ہمارے بڑی اکھی تکنے پر یہ تو بنے ہی نا، لیکن ان کو کیوں کہا شکل؟ ظاہری تو بوجھ ہی دکھلاتے، سمجھ آئی نہیں آئی؟ وہ اصل جگہ کا ماسٹر ہویا کرا تو اس نے مرید سے نہ کہا پیرو اس کی آنکھوں برا نلی کی جس بھی کی دیا کرا کچھ نہ برائی نہ کر، انہوں نے کہا پیرو سچی پچھانے تو ماں پہ خام خرا پھڑی ہوئے۔ اس حساب سے لوگوں کو سرکار کو پتا تھا کہ ان کو سکل ہی سمجھیں گے، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اخذہما کتاب اللہ، ایک ان میں سے اللہ کی کتاب ہے، فی الہدی والنور، اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اب لوگ اگر اس کو جھوٹی قسموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ قرآن کا قصور تو نہیں، نہ اہل بیت کا قصور ہے۔ اگر اہل بیت کا بھی ممبر کو اسی طرح استعمال ہونے لگ جائے تو پھر یہ حضور کا قصور تو نہیں ہے نا، یہ قوم کا قصور ہے، یہ شخص کا قصور ہے جنہوں نے غلط راستہ اختیار کیا۔ لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ دوسرا میری اہل بیت ہے اور اس کے اندر تمہارے لیے ہدایت ہے اور تم کبھی قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے، کہتے ہاں وہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، اب دھیان سے یہ بات سنیں کہ تو اگلی جو بات میں کہوں گا، ایک بار تو دھیان پوری طرح توجہ کریں۔ آپ نے کہا ہے کہ ان کے اندر ہدایت ہے، ان سے وابستہ ان تمسکتم بہ لن تضلوا من بعدہ ابدا، اگر ان کے ساتھ اٹیچ رہو گے تو قیامت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب بتاؤ، جو سید بٹیر لڑاتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، نشے پیتے ہیں، حدیث کی جو بات ہے وہ اس سے ٹکراتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث جعلی ہے نا، حدیث جعلی نہیں، تمہاری سمجھ جعلی ہے، یہ سمجھنا ہوگا۔ یہ بڑی مصیبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور مفکر اسلام، حق و صداقت کی نشانی، فیضان مفکر اسلام، تعلیمات مفکر اسلام۔ 55 سال ہونے پہ بول رہے ہوں، بڑی بیٹری ڈاؤن ہوئی تھی، اس نے بیٹری عرض خدمت ہے۔ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جو سید کتے لڑاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، نشے پیتے ہیں، تو اس اعتبار سے پھر یہ حدیث کس طرح صحیح ہوگی کہ ان کی پیروی کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے؟ اس کے مقابلے میں حضرت علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المحبت کے اندر بھی لکھا ہے، امام نووی نے جو مسلم شریف کی شرح لکھی ہے اس کے اندر بھی اس کا جواب لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تو کہا ہے نا کہ قرآن مجید کو تم وابستہ ہو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو اگر قرآن مجید کی منسوخ آیتوں پر کوئی عمل کرے گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ معلومہ قرآن کے ساتھ بھی گمراہی کا چانس تو ہے، پھر آپ کی کیا ڈیوٹی ہوگی؟ آپ خود تمیز کریں یہ آیت ناسخ ہے، یہ پیروی کے قابل ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، یہ آیت منسوخ ہے، یہ پیروی کے قابل نہیں ہے، تو ناسخ و منسوخ کی تمیز کر کے تو جو ناسخ ہے اس کی پیروی کریں، سادات میں سے بھی آپ دھیان کریں یہ پیروی کے قابل ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کی پیروی کرو، اور اگر اس کا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق نہ عقیدہ ہے نہ عمل ہے تو وہ منسوخ آیتوں کی طرح ہے، آپ اس کی پیروی نہ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان مفکر اسلام۔ اس جگہ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ غیر سمجھ آ گئی ہے، وہ جو بد عمل سید ہیں وہ تو منسوخ آیتوں کی طرح ہیں، مگر میں یہ پوچھوں گا جو آیتیں منسوخ ہیں اگر نماز میں پڑھ لی جائیں نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہو جائے گی۔ تو پھر سید کہا جو ان میں بدعمل ہے نا ان کے عمل کو برا سمجھو، ان کی ذات کو برا نہ سمجھو۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ فتاوی حدیثیہ کے اندر لکھا ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ ملا علی قاری نے برکات شرح مشکات کے اندر لکھا ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ نقش بندیوں کے پیر خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فوائد عثمان کے اتفاق سے وہ اس وقت میرے پاس موجود ہے، دو جگہ لکھا ہے، دکھا سکتا ہوں۔ شیعہ کے اس قدر وہ خلاف تھے کہ جس زمین سے شیعہ گزر جائے فصل کاشت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن شیعہ سید اعظم کی خدمت توازو کیا کرتے تھے،
یہ کون بزرگ تھے؟ مولوی غلام خان صاحب کے مرشد تھے مولوی حسین علی وہاں پچری. مولوی حسین علی وہاں پچری کے مرشد تھے خواجہ عثمان دامانی. یہ کنڈیاں والے جو جتنے دیوبندی حضرات ہیں ان کے مرید ہیں. یہ سارے دیوبندیوں کے پیر کنڈیاں والے اور کنڈیاں والوں کے پیر خواجہ سراج الدین صاحب کے پیر جو ہیں یہ خواجہ عثمان دامانی. ان کی کتاب خواجہ عثمانیہ اس وقت میرے پاس موجود ہے, دکھا سکتا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ شیعہ کی تو اتنی مخالفت کرتے ہیں, تو یہ سیدوں کے شیعہ ہونے کے باوجود بھی عزت کرتے ہیں, جو ہی بلاتے ہیں خدمت بھی کرتے ہیں, پیسے بھی دے گئے. شاہ صاحب یہ شیعہ باطل مذہب ہے, یہ جھوٹا مذہب ہے, اس کا مذہب کا سٹرکچر ہی نہیں ہے, یہ منکروں کا مذہب ہے, آل حق کا مذہب نہیں, آپ کے باپ دادے کا یہ مذہب نہیں ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سادات کے ساتھ یہ سلوک, ان کا کہ دراصل شیعہ کا ہر طبقہ گمراہ سمجھتا ہوں, لیکن کافر صرف انہی کو سمجھتا ہوں جو نصوص قطعیہ کے خلاف بات کرتے ہیں. مثلا حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی, قرآن نے ان کی صفائی بیان کی. اب قرآن مجید نے 18 آیتوں کے ذریعے سے ان کو پاک دامن ظاہر کیا. اب یہ کہے جناب وہ تہمت نہیں تھی, وہ سچائی تھی, وہ عربی کافر ہے, اس لیے کہ قرآن مجید کی نفس کا منکر ہے. یہ کہے کہ قرآن مجید آسمان سے آیا تھا نبی کریم علیہ السلام پر نازل کرنے کے لیے, حضرت حیدر کرار پر نازل کرنے کے لیے, بھول کر کے وہ نبی کریم علیہ السلام پر نازل کر گئے, اور 23 برس تک یہ لگاتار بھول لگی رہی, یہ قرآن مجید کی نصوص کے خلاف ہے, وہ آدمی کافر ہے. جو یہ کہ یہ قرآن مجید اصلی قرآن مجید نہیں ہے, اصلی قرآن مجید امام مہدی لے کر کے کہیں بھاگ گئے ہیں, یہ قرآن مجید کی سچائی پر اسے چوٹ ماری ہے, اس قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی منکر کافر ہے, اس وجہ سے کافر ہے. وگرنہ سارے طبقات شیعہ کے جو کہ تجاوز کرنے والے ہیں وہ گمراہ ہے. تجاوز کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی, حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تمام امت سے حضرت مولا مرتضیٰ کو افضل سمجھتے تھے. ان کو کسی نے گمراہ نہیں کہا. جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کے ہم لوگ ہیں, جب امت میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر چاہیے یہ کہ جو زیادہ تعداد میں مسلمانوں کا عقیدہ ہو وہ عقیدہ رکھے. یہ لوگ حضرت حیدر کرار کو صدیق اکبر سے افضل سمجھتے تھے, فاروق اعظم سے افضل سمجھتے تھے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتے تھے, لیکن یہ عقیدہ بعض کا ہے. ہم اہل سنت ہے, اکثریت ہی عقیدہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کی ذات پاک سب امت سے افضل ہے, اس لیے ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ سب سے افضل ہیں. لیکن ان کو گمراہ کسی نے کہا. حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں لکھا ہے ہماری ساری کتابوں نے, جس میں تکمیل الایمان حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو سب سے افضل سمجھتے تھے؟ حضرت جعفر طیار کو. اور لکھا ہے کہ حضرت شیخ شہاب بن سہروردی کہتے تھے کہ کسی کو بھی ایک دوسرے سے افضل نہیں سمجھنا چاہیے, چاروں برابر ہیں. جو ایک مردہ زمیندار نے نہیں لکھا تھا کہ کرنے ایک ہی مشعل کی, ابو بکر عمر عثمان علی ہم مرتبہ ہیں یاران نبی, کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے, یہ صرف شیخ شہاب الدین سہروردی کا مذہب ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی یہ سنی ہے, اس بنیاد پر کسی نے ان کو گمراہ نہیں کہا. تو یہ اختلافات امت میں پائے جاتے ہیں, لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت کا وہ مذہب ہے جو جمہور کا مذہب ہے. جمہور کا مذہب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک سب سے افضل ہے, اور شیعہ کے تمام طبقات ان کو یا مبتدع کہا جاتا ہے یا فاسق کہا جاتا ہے. اور جو نصوص شریعہ کے خلاف کہتے ہیں, جیسا کہ چند مثالیں آپ کے سامنے بھی دی ہیں, ان کے متعلق فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہیں. وہ اس وجہ سے کافر ہیں کہ قرآن مجید کے منکر ہیں. اگر نصوص قطعیہ کے خلاف نہیں ہے تو وہ مبتدع ہیں یا فاسق ہیں. یہ کس نے لکھا؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل الایمان کے اندر لکھا ہے. یہ حضرت علامہ حافظ برخوردار ملتانی نے اپنے جو حاشیہ لکھا ہے نبراس کا, اس کے اندر لکھا ہے. مگر آپ نے بات کیا یاد رکھنی ہے, ہم وہ ہیں کہ جو جمہوری عقیدے کے حامی ہیں اور اس کے ساتھ رہیں گے. یہ باتیں اس لیے کہی ہیں کہ شیعہ کا ہر طبقہ سوائے ان کے جس کا ذکر میں نے حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے کیا ہے, اس کے سوا ہر طبقہ شیعہ کا گمراہ ہے, فاسق ہے, مبتدع ہے, کافر وہ ہے جو نصوص شریعہ کے خلاف کہتا ہے. اسی طرح وہابیہ میں ہر طبقے کو اعلیٰ حضرت نے بھی کافر نہیں کہا, اعلیٰ حضرت نے بھی چند بندوں کے نام لیے ہیں. گمراہ سبھی کو کہا ہے, لیکن کافر ان چند بندوں کو کہا ہے جنہوں نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے.
تو آپ کی ڈیوٹی ہوگی کہ آپ بات کرتے وقت حق اور باطل کی تمیز رکھیں. ایسا نہیں کہ جس کسی کو بھی ہے کافر ہی کہتے جائیں. کافر صرف اس کو کہیں جس کا کفر ثابت ہو. تو مدعا کلام یہ ہے کہ جو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بد عمل ہیں آپ ان کے عمل کو برا کہیں, ان کی ذات کو برا مت کہیں. یہ باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں. ملا علی قاری نے اپنے مرکات شرح مشکات کے اندر لکھا ہے, اور اسی طرح سے فائدہ عثمانیہ کے اندر حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, اور اسی طریقے سے امام حضرت بکی رحمۃ اللہ اپنے فتاوی حدیثیہ کے اندر لکھا ہے. وہ بات اس پر چلی تھی کہ آیتیں منسوخ ہیں اور ناسخ ہیں. آل بیت میں سے جو آدمی بدعمل ہیں وہ منسوخ آیتوں کے درجے کے ہیں. بات پلے پڑ رہی نہیں پڑ رہی؟ آپ سمجھتے ہو کہ شاید کوئی میں بات بھول گیا ہوں یا میں گھبرا رہا ہوں. مجھے پتہ میں روزانہ کا مسافر ہوں. جب کوئی بات عقیدے کے بارے میں کھٹی میٹھی آ جائے اس وقت مسلمان حیرت سے سوچنے لگ جاتے ہیں ان سب باتوں سے چھان کے اوپر آ جائے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہمارے نزدیک صدیق اکبر کی ذات پاک سب سے افضل ہے, اور ہم ہر بد عقیدہ کو گمراہ سمجھتے ہیں, لیکن گمراہی کے درجے ہیں مختلف. کوئی فاسق کہلائے گا, کوئی مبتدع کہلائے گا, مگر ضروریات دین کا جو منکر ہوگا وہ کافر کہلائے گا. اب جو آل بیت رسول میں سے ضروریات دین کا منکر ہے, مثال کے طور پر کو سید کہتا ہے میں جی اس آدمی کو بزرگ کہتا ہوں جس آدمی نے یہ کہا یہ قرآن اصلی قرآن نہیں. کافر کو کافر نہ کہے تو بھی کافر ہے. مثلا اصول کافی نے لکھا ہے, فروع کافی نے لکھا ہے یہ قرآن اصلی قرآن نہیں. کہہ رہے جناب میں تو ان کو بزرگ ہی سمجھتا ہوں, وہ بھی کافر ہے, کیونکہ کافر کو کافر کہنا بھی ضروریات دین میں سے ہے. سمجھو. اب آگے چلیے, اگر آیت منسوخ ہے اس کی بے ادبی میری طرف دھیان کریں گا, اگر اس کی کوئی بے ادبی کرے تو مسلمان رہ جائے گا. جو آیت منسوخ ہے منسوخ ہی صحیح, پر بے ادبی کرے تو مسلمان نہیں رہے گا نا. اس کا مطلب سید گنہگار سے بھی گنہگار ہونا, اس کی حتق کرنا حلال نہیں ہے. جس طرح منسوخ آیتوں کی بھی بے ادبی کرے تو پلے کچھ نہیں رہتا, اسی طرح سید کتنا بھی گنہگار ہو, مگر یہ جن کا آپ نے ذکر چھیڑا ہوا ہے یہ تو پرہیزگاروں کے امام ہیں. قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, یہ چاروں جو ہیں طریقت میں سلوک جو سیکھتے ہیں اس کا پہلا مصنف معلم اول حضرت امام زین العابدین. شاید آپ نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا ہوگا. تصوف بھی ایک علم ہے جس سے پیری مریدی کا طریقہ چلتا ہے کہ پیر کو ایسا ہونا چاہیے, وظائف اس طرح پڑھنے چاہیے, مراقبے اس طرح کرنے چاہیے, چلے اس طرح کاٹنے چاہیے, اور ذکر الہی اس طرح کرنا چاہیے, فلاں فلاں موقعوں پر یہ کام کیے جائے. ان کا پہلا مصنف کون ہے؟ تصوف کے دو راستے, ایک تصوف سلفی اور ایک تصوف سنی. تصوف سلفی کے بانی تھے حضرت امام مالک. امام مالک کا طریقہ ہے تصوف جو تھا ان سے شروع ہو کر انہی پہ ختم ہو گیا, آگے نہیں چل سکا. تصوف سنی پوری دنیا میں ہے. تصوف سنی کے بانی حضرت امام زین العابدین ہیں. شیعہ کس طرح کہتے ہیں, ہم ان کے کچھ لگتے ہیں. شیعہ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں مانتا. اگر ان کے تعلق پر کوئی ثابت قدم ہے تو قادری ہیں, چشتی ہیں, نقشبندی ہیں, سہروردی ہیں. انہوں نے وہ تصوف اختیار کیا جس کا بانی حضرت امام زین العابدین. اب جناب محدثین کے جتنے طبقے ہیں ان پر اگر آپ غور کریں تو سارے کے سارے جا کے ملتے ہیں حضرت حضرت قرار کے ساتھ. کیوں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, اور جو آدمی چاہتا ہے اس شہر میں داخل ہو فلیأتی الباب, اس کو چاہیے کہ وہ دروازے پر آئے. اب قادری بھی پھرے اسی دروازے پر آئے, چشتی پھرے اسی دروازے پر آئے, نقشبندی پھرے اسی دروازے پر آئے, سہروردی پھرے اسی دروازے پر آئے. اگر کوئی کہی جائے نقشبندیوں کا سلسلہ تو حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک سے چلتا ہے, چلے, لیکن فیضان ولایت کہاں سے ہوتا ہے؟ اس پر حضرت امام ربانی مجد الافسانی شیخان ساندی آپ کی مکتوبات شریف جلد صائب اور لیٹر نمبر 126 اس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ دو طریقے ہیں رب سے ملنے کے. ایک بلا واسطہ, یہ نبیوں کی خصوصیت ہے. ایک بل واسطہ, بل واسطہ جو راستہ رب تک جاتا ہے اس کے ہیڈ حضرت حیدر کر رہا ہے. ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی, ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی, امین راز
नबूवत है बारगाह अली। अब समझ आई है कि इन सब को किधर जाना पड़ा? जाना पड़ा है तो हजरत हैदर करार की बारगाह में। किस जरिए से? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जरिए से। आगे आइए, जितने सरफी हैं, जितने नावी हैं, जितने बलागी हैं, जितने बयानी हैं, जितने बदीऊन हैं, ये सारे के सारे इन सारे इल्मों के जरिए से कहां पहुंचते हैं? काजरा बे अली मुर्तजा तक पहुंचते हैं। का किस वास्ते से पहुंचते हैं? का इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वास्ते से। का वो कैसे? का उसको जो एक जगह जाहिर किया वो बलसमुद्दौली ने किया है। वो फैजान किसका है? जनाब हैदर करार का। ये कुरान मजीद पर ज़ेरें ज़बरें पेशें जो लगी हुई ना, जिनको अंग्रेजी में डायक्रिटिकल साइंस कहते हैं, हरकात और सकनात, ये इस पर लगाने वाले हजरत अबुल अस्वद दौली हैं। हजरत अबुल अस्वद दौली जो है ये जनाब हैदर करार के शागिर्द हैं, हसन हुसैन के क्लास फेलो हैं। अक्सर बेशतर इन्होंने इस्तिफादा किया है हजरत हसन हुसैन से भी, और हसन हुसैन के बराह रास्त शागिर्द हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तारीख नहीं बतलाती कि कुरान मजीद की ज़ेरों ज़बरों के सिवा और भी कोई इल्मी खिदमत इन्होंने की है। इल्मी खिदमत या हसन ने की है, या हुसैन ने की है, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने की है। अब ये चार लिंग्विस्टिक साइंसेज हैं, एक है सर्फ, एक है नाव, दो ये अलग इल्म हैं, एक है बलागत, एक है बदी, एक है बयान। ये 5 इल्म बन जाते हैं। और जो हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज है, जिसको फिलोलॉजी कहते हैं, उसके भी बानी जनाब हैदर करार है। बहुत सारे कलमात की हिस्ट्री आपने ट्रेस करके पीछे पहुंचाई और बताया ये लुगात इस्लामिया है और ये लुगात अरबिया है। पता है लुगात अरबिया और लुगात इस्लामी में क्या फर्क है? संगियो ध्यान कर सो कि ना कर सो? ध्यान कर सो। घंटा पौने 2 मिनट बाकी है ना, 7-8 मिनट बाकी है, 9 मिनट बाकी है, 12 मिनट बाकी। 12 मिनट। अच्छा 12, मैं 1 घंटे तक आपकी खिदमत आली वर्ज करता हूँ कि ये जो ज़ेरें ज़बरें हैं, इनका काम जो किया है हजरत हैदर करार के शागिर्द ने किया है। आज पूरी दुनिया में उसके लफ्ज़ को आगे करना चाहे, कोई पीछे करना चाहे, क्यों नहीं कर सकता? पीछे से अली का दुर्रा ललकार रहा है, खबरदार गड़बड़ नहीं कर ली। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, ये मेरी मारिफत इल्म आया है, इसकी निगरानी मैं करूंगा खुद। इमाम हसन करेगा, इमाम हुसैन करेगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन करेगा। क़यामत तक ये सिलसिला कुरान व हदीस का हमारे जरिए से चलेगा। अब जनाब जितने बलागी हैं वो उनके मोहताज, जितने सरफी हैं वो उनके मोहताज, जितने नावी हैं वो उनके मोहताज। अब जनाब आपने मौलाना को एक जगह मुहैया करके दिए, बच्चों को बैठ के पढ़ाते हैं। अगर बैठने की जगह ही कोई ना तो पढ़ाएं कहाँ? आप इनको इनके रिहाइश मुहैया की हुई है या कोई जराए बनाए हुए हैं उनकी रिहाइश के, इनको कोई तनख्वाह देते हैं? क्योंकि ये भी बाल बच्चेदार हैं, इनको भी खाने पीने की जरूरत है। वैसे तो दिल होना कौमना मौलवी है रबड़ा ना बने, जितना छिका छिकन अग्गा कलाम खली किसे पीछे कलाम खली अगर आखा ना पीछे इन्हें सारे कमेटी ने अल्लाह हक है। ये जरूरत पड़ती है कि इमाम आगे ही हो। तो जिस वक्त ये सब चीजें एक पढ़ाने वाले को जरूरत पड़ती है, ये जरा सोचो आपको अगर इत्तेफाक हुआ है सन 71-72 से पहले जाने का मदीना शरीफ में, तो आपको याद होगा कि नबी करीम अलैहि सलाम की मस्जिद पाक का जो ये बाबी जिब्रील है, इसके सामने काले पत्थरों का जो मकान था, ये हमारा खानदानी मकान था। इसका नाम बैतुल हसन है। हाँ? ये बड़े कुरून उला में खिलाफतों के फौरन बाद हमारे खानदान को वहां से निकाला गया था। तो जो रिहायशी मकान था वो भी उनसे छीन लिया गया। बताओ वो पढ़ाते कहां रहे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दौर वो है जिस जमाने में वो मकान छिन गया और अपने खानदानी माहौल में उनको दफन करने की इजाजत न रही। ऐसे हालात में पढ़ाते कहां? वो हदीस फिर लो, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन, मैं तुम्हें 2 बुलंद पाया चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब है, दूसरा आले बैत है। जब तक इनसे अटैच रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। इस पर नबी पाक अलैहि सल्लम के सहाबा ने पहली बार तो अमल किया। बुखारी किताबुल इस्तिस्का, बारिश ना हो रही थी, हजरत फारूक आजम की बारगाह में लोग आए, हजरत बारिश नहीं हो रही, क्या करें? अपना सरकार के घर का कोई बंदा तलाश करो।
हसन हुसैन को तलाश के न मिले, मौला मुर्तजा को तलाश के न मिले, हजूर के चचा मिले, उनको ले आए। अब सबका इत्तेफाक है कि फारूक आजम जो हजरत चचा से अफजल है, लेकिन जो अफजल है वो मफजूल के जरिए से दुआ मांग रहा है। हम नशीबों पूछा ये इश्क हिजाज है, महमूद जिस गली में गुलाम अयाल। जितने बुजुर्ग बैठे हो यार, असा क्या इलाके में रहने वाले कोई का दुका बंदा इंडिया में दोस्त बुजुर्ग बैठा नजर आना, ये मान ला दोस्तों वो जिला को खत्म दरूद पढ़ने होने से हो तो माइया भैन आखनी में से नहीं इतों कोई सैयद ज़्यादा बुलाई ना सैयद बुलाई, एक गल होनी नहीं राजा जी नहीं उन्हें मेहनत नहीं साख्या जी ना कि आपको ये फारूक आजम ने बतलाया था अफजल मैं हूं, पर ये कबूल दुआ का मामला है। सरकार के घर का कोई बंदा लाओ कि उसके जरिए से दुआ मांगे, अल्लाह हमारी दुआ पूरी करे। वो जो सरकार का फरमाना था कि मेरी आले बैत और मेरे कुरान से जब तक अटैच रहोगे उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकेगी। अब जिस वक्त तर्जुमानी और तफसीर मूजियों के हाथ में आ गई, खारजियों की तफसीरें पढ़नी शुरू कर दी, उसका जाहिर है कि फिर दीन अपनी असली शक्ल से मालूम हुआ। क्यों कि दुश्मनाने आले बैत सरकार ने उनको तो ऑथराइज नहीं किया था। जिस वक्त सर्टिफिकेट देते हैं उसको चुगासा पहनाते हैं, सर पर वो एक बड़ी बजाका खेज किस्म की टोपी पहनाते हैं कि ये डिग्री है, पता नहीं बीच में से डिग्री कर देते हैं, वो सर पर वो टोपी होती है डिग्री वाली हाथ में देते हैं। इसका मतलब यह है कि इस इल्म के बारे में ये ग्रेजुएट है। सरकार ने कहा ये कुरान मेरी आले बैत के हाथ में जिसको ये ग्रेजुएट बनाए, ग्रेजुएट वो होगा, अब उसका दीन सेहतमंद होगा। जितने लोग उस खानदान से पढ़ने वाले, अब इमाम अबू हनीफा की सनद पर यह सबूत मिलेगा कि उन्होंने ग्रेजुएशन कहां से पाई है। 2 साल हजरत की बारगाह में गुजारे, हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में, और हजरत इमाम हनीफा कहते हैं लो लसनतान लहलका नौमान, अगर वो 2 साल नौमान बिन साबित की जिंदगी में न पाए जाते तो नौमान बिन साबित तो हलाक हो गया होता। अल्लामा वलीउद्दीन तबरेजी ने, जिन्होंने इनके शेर में लिखा ये ज़ौती हैं, उन्होंने लिखा है कि एक मरतबा की बात है कि हजरत इमाम हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के अब्बा जी जनाब हैदर करार की बारगाह के खादिम है। वो समझ जानी है भी साथियों की नहीं, अरे फलाने फलाने नहीं इतने साल खिदमत की थी, ये खिदमत का सिलसिला को पुराना चला है। पूरी दुनिया जो उनके मुखालिद नहीं भी है उनकी इल्मी बालादस्ती को मानते हैं। हत्ता के कुफार ने लिखा है इमाम हनीफा वो शख्स है औलाद आदम के जो ज़हीन तरीन लोग गुजरे पहली उम्मतों में भी, इस उम्मत में भी वो चंद एक शख्स है, उनमें से टॉप पर हजरत इमाम हनीफा। हाँ ऐसा आदमी है इमाम हनीफा, वो आदमी है। तो इमाम हनीफा जो है इनके अब्बा जी की खिदमत का जिक्र करते हैं। हजरत साबित शायरी के वक्त पानी का लोटा भरा, अल्लामा वलीउद्दीन तबरेजी ने इकबाल फी अस्मार रिजाल के अंदर लिखा है, कहते कम उम्र थे, मौला मुर्तजा के लिए पानी का लोटा भरा, तो सर्दी थी बड़ी तड़ाके की, हाथ छिटर रहे हैं, तो नन्हे नन्हे हाथों को कांपते हुए देखा। मौला मुर्तजा ने पानी को हटाया, पानी गर्म है। आपने पूछा ये किसने गर्म किया? अर्ज के बंदरवाज मैंने किया। आपने इसके पुष्ट पे हाथ रखा, फरमाया फदअलहु बिल बरकत व फी ज़ुर्रियतिही, खुदा तेरा भी बेड़ा पार करे, तेरी औलाद का भी बेड़ा पार करे। इमाम हनीफा फरमाते हैं वो जो एक मरतबा थपकी मौला मुर्तजा ने दी थी वो मेरी फितरत में मोहब्बत आले बैत रब ने रखी। जो चीफ जस्टिस की पोस्ट पेश की गई और पहली मरतबा इमाम हनीफा के लिए रेज की गई, लेकिन बंदे वो थे जो अहले बैत के दुश्मन थे। इमाम अबू हनीफा ने कहा कलमा इनके नाने का पढ़ो और उस कलमदान पर बैठो जो उनके दुश्मनी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दुश्मनाने अहले बैत के कलमदान पर कोई ओहदा लेके बैठने के लिए तैयार नहीं हूं, ऐसे ओहदे को थूकता हूं, पुश्ते पाजन तख्ते कहका ऊसरा, सर बदे अजकफ बदे नामूसरा, ऐसे जो तख्त को ठोकर मारता हूं कि जो इस सिलसिले में मिले कि आले रसूल की दुश्मनी को कबूल करो। इमाम अबू हनीफा ने अपने बाप की लाज रखी कि मेरा बाप मौला मुर्तजा का लोटा उठाया करता था, उनके लोटे उठाना मामूली काम नहीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से पूछा गया इतने बड़े आलिम हो, इतना इल्म कहां से हासिल किया? उनका जानते नहीं कौन, तो साहिब नालैन रसूलुल्लाह, पता नहीं मैं सरकार के नालैन उठाने वाला साहबी हूं। वो नालैन उठाने का आपको किसने मौका मिल गया?
کا صدیق اکبر کی ذات پاک بھی بلند قامت تھے, فاروق اعظم بھی بلند قامت تھے. سرکار نالین اتارتے, جب تک وہ اوپر سے نیچے آتے میں ناٹے کر کر میں اٹھا کے بغل میں لے لیتا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے, ان سے پوچھا گیا کہ جناب اتنے بڑے عالم ہو, علم کہاں سے پڑھا, کہاں کے فارغ ہو؟ ان کا جانتے نہیں ہو کون تو صاحب سواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جانتے نہیں میں نبی پاک علیہ السلام کا مسواک اٹھانے والے صحابی ہوں. تم پتہ نہیں, ایک کہتا میں جوتے اٹھانے والا ہوں, ایک کہتا. اور حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا آپ اتنے بڑے قرآن دان ہیں کس طرح بنے؟ ان کا جانتے نہیں کون تو صاحب وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی پاک کے وضو والے لوٹا اٹھانے والا آدمی ہوں نا, جانتے نہیں ہو؟ تو پھر حضرت امام حنیفہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے مولا مرتضیٰ کے وضو والا لوٹا اٹھایا ہے, تو میں ان کے لوٹے کے ملازم کا بیٹا ہو کے پھر میں مولا مرتضیٰ کی اولاد سے دھوکہ کروں؟ امام زین العابدین میں اور امام حنیفہ میں یہ جوڑ ہے. اور پھر اللہ نے اس کو علمی بالا دستی کس طرح عطا فرمائی. آج نہیں دیکھتے ہو مولانا کو ضرورت پڑتی ہے تو مولوی صاحب سارے رلی نا, داڑیاں نیچے دشاڑیاں اوپر. اندرا گاندھی جس طرح اس کی دیوبند ترکیب بالیا سا نا, داڑیاں تھلا دشاڑیاں اوپر, وہ ممبر پر بیٹھی تھے تھلا بیٹھے. آج بھی ہم دیکھتے جن جن مولانا کو اس سے ضرورت ہے نا, جتنے بدعقیدہ ہیں اوپر, جن کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے ہاتھ ملانے کو بھی حرام لکھا ہے, وہ اوپر یہ تھلا جنے نے پتر ہے نا. یار امام حنیفہ تیری قبر کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سوال کرتا ہوں, اے امام ابو حنیفہ پوری دنیا میں آج تیری علمی بالغ دستی ثابت ہے, نہ بنو امیہ کے سامنے تو جھکا ہے, نہ بنو عباس کے سامنے جھکا ہے. بنو امیہ اور بنو عباس کہتے وقت آدمی سمجھتا ہے شاید کسی ضلع کے حکمران تھے. 23 صوبوں کا ملک تھا, جس کا مراکو ایک صوبہ تھا, موریتانیہ ایک صوبہ تھا, نائجیریا ایک صوبہ تھا, الجیریا ایک صوبہ تھا, ٹریپولی ایک صوبہ تھا, ٹونیزیا ایک صوبہ تھا, سوڈان ایک صوبہ تھا, ایجپٹ ایک صوبہ تھا, اسپین ایک صوبہ تھا, ٹرکی ایک صوبہ تھا, ایران کے 17 صوبے الگ الگ اس کے ایک صوبہ تھے. یعنی اس وقت کوئی 32-33 حکومتیں ہیں جو سارا مل کے ایک ملک تھا. اس ملک کی ٹکر میں رہنا, خم نہ کھانا. پوچھیں گے کہ اے امام حنیفہ تجھے یہ عطا عظمت کس نے عطا کیا؟ ان کا ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی, ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی, امین راز نبوت ہے بارگاہ علی. امام ابو حنیفہ کو 3 مرتبہ 80 درے مارے گئے. اس پر نہیں کہ کوئی قصور تھا, چیف جسٹس کی پوسٹ کیوں نہیں لیتے ہو؟ ان کا دشمنان اہل بیت کے قلمدان پر نہیں بیٹھا تھا. واہ امام ابو حنیفہ. میں کبھی کوئی شیعہ سے کہا کرتا ہوں, میں نے کہا مارے کھانے کے وقت تو ہم محب اہل بیت تھے, چاول کھانے کے وقت تم محب اہل بیت ہو, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ چاولوں کی قسم کی محبت جو ہے یہ تمہیں ہی سمجھ آ سکی ہے. امام مالک کون تھے؟ سنی تھے, ہمارے تھے. بازو کاٹے گئے, جیل خانے میں ڈالا گیا, منہ کالا کیا گیا, بازاروں میں پھیرا گیا. وجہ کیا تھی؟ کہ جی فتویٰ دو. آپ جس وقت کوئی گورنمنٹ فیصلہ کرے فتوے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے کبھی اس پر دھیان کیا ہوگا؟ پاکستان ایک بات کا فیصلہ کر دے, مولوی صاحب کے فتوے کی ضرورت رہ جاتی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک سپر پاور ہے, ایک اتنی بڑی گورنمنٹ ہے جس کے 23 صوبے ہیں, آج وہ کئی حکومتوں میں تبدیل ہوئے ایک صوبہ, اس ملک کے فرمانروا اور سربراہ مملکت کا فیصلہ سن کر قوم عمل نہیں کرتی. کہتے امام حنیفہ جب تک نہیں کہتا نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ کہ اے امام ابو حنیفہ تو نے خاندان نبوت کے لیے حکومت کے اختیارات کو ٹھوکر ماری. اگر حکومت تیرے قدموں میں گرا کے نہ چھوڑوں مجھے بھی خدا نہ. یہ فیصلہ کرنا چاہیں گے پکے گا نہیں. یہی بات حضرت امام مالک کہ ہوئی. آپ کو منہ کالا کر کے بازاروں میں پھرا گیا. جب آپ بازار میں جاتے ہیں کہتے ہیں مسلمانوں جو مجھے پہچانتا ہے میں امام مالک ہوں. میں وہ تو پہچانتا ہی ہے, جو نہیں پہچانتا میں خود بتاتا ہوں میں امام مالک ہوں. جبری بیعت لی تھی نا عباسیوں نے, مسئلہ ان کے سامنے یہ تھا, ان کے سامنے وہ مسئلہ تھا جو پہلے عرض کر چکا ہوں. ان کے سامنے مسئلہ تھا کہ جبرن بیعت لی جا رہی ہے. لوگ کہتے تھے ہم نے جنگ لڑی ہے اہل بیت کے لیے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
مولانا لوگوں کے یہ سوچ ہے، سارے عباسی بھی اہل بیت ہیں، اگر اہل بیت ہوتے تو لوگوں کو اعتراض کیا ہوتا؟ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے یہ جنگ اہل بیت کے لیے لڑی ہے اور تم خود سوار ہو گئے ہو، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے. تو جبرن مار پیٹ کے لوگوں سے بیعت لی، اب جن سے لے لی ان کو متردد کر دیا کہ تم نے تو بیعت کر لیا، خواہ خوشی سے کی یا نہ خوشی سے. امام مالک سے پوچھنا چاہتے یہ خوشی سے نہیں کی، ان کا خوشی سے نہیں کی تو بیعت نہیں ہوئی. اب وہ بیعت المکرہ باطلتن، یہ ان کا فتویٰ تھا کہ جبرن بیعت لی جائے منعقد نہیں ہوتی. اس پر لے دے ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا فتویٰ دو کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت درست ہے. ان کا نہیں دیتا، ان کا جیل میں جاؤ، بسم اللہ. جیل میں گئے، بازو باندھ دیے گئے، نہیں فتویٰ دیا، کاٹ دیے گئے، نہیں فتویٰ دیا، منہ کالا کر دیا، نہیں دیا. اب خود بتاتے ہیں جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے کہ میں امام مالک ہوں، جو نہیں جانتا میں خود بتاتا ہوں کہ میں امام مالک ہوں. منہ کالا کروانے سے پہلے جو میرا عقیدہ تھا آج بھی وہی عقیدہ ہے. یہ سمجھنا کہ جناب عزت کسی طرح ملے، خواہ ابو جہل کے ساتھ مل کے مل جائے. آج دیکھا نہیں شاڑیاں پر تو داڑیاں تھلے، اور داڑیاں بھی ایسی سے خوفناک. تو ایک باری ریل بچانے پہ بندے گڈی روکن گئی، وہ گارڈ کو پوچھے نا وہ کیاں، اگلا ڈرائیور صاحب پوچھا وہ کیاں روکیا کہ سوئی چنڈی ہوئی ہے. وہ گارڈ کو جب پیچھے والا صاحب اس کو پوچھا نے وہ تو سوئی چنڈی کی تھی؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں کی تھی. انہوں نے کہا نہیں ہوتا تکی میں. وہ پتہ ہے چلیا کہ بڑی داڑھی والے جنہوں وہ بڑی بڑی داڑھی ہونی اور رنگی سی نہیں ہے، منہ باہر کڑیا تو پچھلے گارڈ سمجھا کہ پیچھے سوئی چنڈی ہوئی گئی ہے. تو یہ سوئیاں سرخ جھنڈیوں والے نیچے اور دنیا بھر کا شرابی کبابی اوپر اور تعریفیں نیچے سے. کیا مزہ آیا ہے. اس رسوائی کی تلافی کس طرح ہوگی؟ اس رسوائی کی تلافی تو کبھی وہی ہندوستان کی تاریخ کو دہراؤ. داڑیاں نیچے شاڑیاں پر. افسوسناک بات ہے. سیکھو سبق امام ابو حنیفہ سے، سیکھو سبق امام مالک سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کس بنیاد پر مصر جلا وطن کیا گیا تھا؟ محبت اہل بیت کی وجہ سے. اور بظاہر یہ بات تھی کہ خلق قرآن کا چیپٹر تھا امام احمد حنبل کے، لیکن جو مورخین لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ پہلا آدمی جس نے نام لے کے لعنت یزید کو بھیجی ہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل ہے. اب ان کو براہ راست چارج کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. سمجھتے تھے جو بات یزید نے کی ہے ہم نے لاکھوں مرتبہ کی ہے، اگر وہ ایک مرتبہ لعنت کا حقدار ہے تو ہم لاکھ مرتبہ لعنت کے حقدار ہیں. اس وجہ سے ان کو جیل خانے میں ڈال کے مارا. اب میں کہتا ہوں کہ سنیو، تمہارے امام شیعہ نہیں ہے، کافی کلینی تمہارا امام نہیں ہے، اصول کافی تمہاری کتاب نہیں ہے، فروع کافی تمہاری کتاب نہیں ہے، علل الشرائع تمہاری کتاب نہیں ہے. یہ کتابیں تمہاری نہیں ہیں. تمہاری کتابیں وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ نے چھوڑی ہیں، امام مالک نے چھوڑی ہیں، امام احمد بن حنبل نے چھوڑی ہیں، امام شافعی نے چھوڑی ہیں. یار ان کے استاد بھی تھے، شاگرد بھی تھے، پر ان کو ہی لوگوں نے امام کیوں مانا؟ یہ آخری میری بات ہے، اس پر کافی دھیان کریں گے تو میں بات کروں گا. ان کے استاد بھی تھے کہ نہیں جنہوں نے پڑھایا تھا، ان کو امام کیوں نہیں سمجھا؟ ان کے شاگرد بھی تھے، بڑے بڑے لائق تھے، ان کو امام کیوں نہیں مانا؟ ان کا چونکہ ہمارے نزدیک معیار حق آل بیت ہے. القرآن مع علی و علی مع القرآن. جدھر علی کا دھڑا قرآن کا دھڑا ادھر ہے، جدھر قرآن کا دھڑا علی کا دھڑا ادھر ہے. ان لوگوں نے آل بیت کی محبت میں مارے کھائی تھی. امت کو یہ پورا پختہ عقیدہ ملا ہوا تھا کہ معیار حق خاندان نبوت ہے. جو ان کا ساتھی ہے وہ ہمارا امام ہو سکتا ہے، جو ان کا وفادار نہیں وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی وجہ ہے کہ سنیوں کے امام زین العابدین بھی ہیں اور امام ابو حنیفہ بھی ہیں. آپ کے حسن انتخاب پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل آ گئی ہوگی کہ قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں نے انا مدینۃ العلم وعلی بابا کے مضمون کو ابلاً تصدیق کیا کہ چاروں نے فیض یہی سے حاصل کیا. شافیوں، مالکیوں، حنبلیوں، حنفیوں نے اس درگاہ کے سامنے جھک کے اس سے استفادہ کر کے بتا دیا کہ ہمارے چاروں کے مدرسے اصل میں اسی یونیورسٹی کے فارغ ہیں، ہم نے ان کو اپنا امام تسلیم کیا ہے. اسی طریقے سے
یہ جتنے طریقت کے باقی مدرسے انہوں نے بھی استفادہ یہیں سے کیا ہے. اسی طریقے سے قرات کے جتنے مدرسے ہیں وہ بھی اسی کے شاگرد ہیں. انہوں نے سب نے مل کے بتایا ہمارے پاس ہدایت کا جتنا سودا ملا ہے وہ ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، امین راز نبوت ہے بارگاہ علی. آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کے مولانا کی صحت اور عمر کی ترقی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے آپ کو سچا دین پہنچانے کا موقع ملتا ہے. اور آپ نے یہ بات دیکھ لی ہوگی جو ہمارے دلوں میں آل بیت کے لیے اخلاص ہے وہ شیعہ کے دل میں ہرگز نہیں ہے. اور یہ جو آدمی حضور کی آل کو تو اچھا سمجھے، حضور کے صحابہ کو برا سمجھے، حضور کے آل کو ماننے والے وہ تسلیم نہیں ہوتا. الادب المفرد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں. احفظ ود ابیک فلا تقطعہ فیطفئ اللہ نورک. تو اپنے باپ کی دوستی کی حفاظت کر. اگر باپ کی دوستی کی حفاظت نہیں کرے گا تو نور ایمان تیرا سلب کر لیا جائے گا. اب باپ کی دوستی کی حفاظت کرنے تو پابند ہے، نبی کی دوستی کو پالنے کا پابند نہیں ہے. کہا کہ اگر تو اس دوستی کو نہیں پالے گا ہوگا کیا؟ نور ایمان کھینچ کے نکال لیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج تک شیعہ میں کوئی بندہ ولی نہیں گزرا، کیونکہ نور ایمان ہی چھینا گیا تو پھر ولایت کہاں سے آئے گی؟ وہابیوں میں آج تک کوئی ولی نہیں گزرا، نور ایمان ہی کھینچ لیا جائے تو پھر کیا رہے گا؟ وما علینا الا البلاغ. جس کو یہ پتا ہو کہ یہ نماز میری شہادت کے بعد پڑھی جائے گی، اس آدمی کی تلوار سے بندہ بچ نہ سکے. جب قیامت کا میدان ہوگا، اعلان ہوگا، جو سید العابدین ہے وہ کھڑا ہو جائے.